برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ برادران اسلام، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن عظیم و فرقان حمید کی آیات مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ گفتگو کرنے سے پیشتر بہتر اور مناسب ہی نہیں ضروری سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے آقائے دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند درود پاک صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ایک بار پھر عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم ارشاد فرماتا ہے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ یہ قرآن کی دو آیتیں ہیں، 30ویں سپارے میں ہیں۔ ترجمہ سننے سے قبل کچھ بات آپ کے نظر کر رہا ہوں کہ دیکھیے، انسان کے اندر ایک نفس ہوتا ہے، کئی طرح کا نفس ہوتا ہے، علماء دین نے کتابوں میں لکھا ہے، اور ایک نفس امارہ ہوتا ہے۔ نفس امارہ غلط اعمال کی طرف لے کے جاتا ہے، غلط باتوں کی طرف لے کے جاتا ہے۔ یعنی نفس امارہ یہ کہے گا انسان زنا کر، چوری کر، غلط کام جتنے ہوں اتنے کر۔ خواہشات نفس بولا جاتا ہے اس کو، جو بولا جاتا ہے نا خواہشات نفس، اس سے نفس سے مراد نفس امارہ بولا جاتا ہے۔ نفس امارہ مراد ہوتا ہے کہ انسان اپنے مطلب کے لیے، اپنی خواہش کے لیے، یعنی جو نفس غلط اعمال کی طرف ابھارتا ہے انسان کو، تو اس کو بولا جاتا ہے یہ خواہشات نفس کے لیے کام کر رہا ہے۔
आलिम साहब ने बच्चे को मारा, मारने का था 2 डंडा, मारा 6 डंडा। तो 2 डंडा सबक के लिए मारा, तो ये नफ्स के लिए नहीं। और 4 डंडा जो बरती मारा वो ख्वाहिशात के लिए मारा, अपना गुस्सा पूरा करने के लिए मारा। जो नफ्स उसको गुनाह की तरफ उभार रहा है, उसी को अल्लाह ताला ने फरमाया वनहन नफ्सा अनिल हवा, जो ख्वाहिशात नफ्स से रुका फ़इन्नल जन्नता हियल मअवा, उसका ठिकाना कौन बन गया? जन्नत। हज़रात पता चल गया, गुनाहों से रुकना है, गुनाहों से बचना है, तभी हमारा ठिकाना जन्नत बन सकता है। जब ही हम अल्लाह के करीबी हो सकते हैं, जब ही हम अल्लाह के फज़ल को हासिल कर सकते हैं, जब ही हम अल्लाह की रहमत को हासिल कर सकते हैं, जब ही हम अल्लाह के करम को हासिल कर सकते हैं। कैसे? इसी आयत पर अमल करके, अहादीस पर अमल करके, नफ्से अम्मारा से अपने आप को रोक करके, गुनाहों से बच करके अल्लाह के करीबी बन सकते हैं, अल्लाह की रहमत को हासिल कर सकते हैं, अल्लाह के करम को हासिल कर सकते हैं, अल्लाह के फजल को हासिल कर सकते हैं। अगर कोई इस बस्ती में कोई मुसलमान मुझसे आकर के ये पूछे या किसी आलिम दीन से आकर के पूछे कि अल्लाह का करम कैसे हासिल किया जाता है, अल्लाह की रहमत कैसे हासिल की जाती है, अल्लाह का फजल कैसे हासिल किया जाता है, तो मैं यही कहूँगा और आलिम दीन भी यही कहेगा कुरान और हदीस की रोशनी में कि अल्लाह का करम है इंसान तुझे हासिल करना है तो जा, गुनाहों से बच जा और नेक आमाल करने लग, तू नमाज पढ़ने लग, तू रोज़ा रखने लग, तू हज करने लग और हुकूकुल इबाद अदा करने लग और हुकूकुल्लाह भी अदा करने लग। हजरात मालूम हुआ कि हमें गुनाहों से बचना और नेक आमाल करना ये जन्नत में जाने का सबब है। ऐसे मालूम हुआ कि गुनाहों से बचना, भाई नफ्से अम्मारा से अपने आप को रोकोगे, नफ्से अम्मारा कहता गुनाह करो, जिना करो, चोरी करो, सब कुछ करो, गलत काम करो, आपने नफ्से अम्मारा ही से रोक लिया अपने आप को तो गुनाहों से बच जाओगे कि नहीं? किसी गलत इंसान के बहकावे में आने से बचोगे तो गलत काम भी नहीं करोगे, और नफ्से अम्मारा के कहने में नहीं आओगे तो गलत काम भी नहीं करोगे। तो गलत काम नहीं करोगे, गलत कामों से, गुनाहों से बचे आप, गुनाहों से बचे तो गुनाहों से बचना ये जन्नत में जाने का सबब है, जन्नत में दाखिल होने का सबब है। आइए मैं आपको एक हदीस सुनाऊं इसी ताल्लुक़ से, फिर आपकी बारगाह से रुखसत होता हूं। देखिए हदीस के रावी हैं हज़रत मुआज़ इब्न जबल, जिनके ताल्लुक़ से हमने थोड़ी गुफ्तगू आपके सामने की भी थी। रावी हैं, फरमाते हैं कि क़ाल कुन्तु मअन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़ी सफ़रिन फ़अस्बहतु यौमन क़रीबन मिन्हु, ये अल्फाज हैं, यानी एक जंग के मौके पर हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफ़र में थे और जंग में थे, और जब जंग से फारिग हुए तो कुछ दोपहर का वक्त आया, और दोपहर का जब वक्त आया और सब सहाबा किराम आराम करने लगे, सरकार भी आराम करने लगे, तो हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब हुए, करीबन मिन्हु, करीब हुए, वहाँ आराम किया। जागते हुए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत मुआज़ इब्न जबल ने सवाल कर दिया, फ़क़ुल्तु या रसूल अल्लाह अख़बिरनी बिअमलिन युदखिलनी फिल जन्नति व युबाइदुनी अनिन नार। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अभी आपने आराम नहीं किया है, थोड़ा सा वक्त है, अभी आपको नींद आने वाली है, इससे पहले मेरे सवाल का जवाब पूरा कर दीजिए। या रसूल अल्लाह, मुझे ऐसे अमल के बारे में बताइए जो अमल मुझे जन्नत में ले जाए, जन्नत दे दे, जन्नत में दाखिल कर दे और जहन्नम से दूर कर दे। हज़रात मालूम हुआ कि अमल जन्नत में लेके जाता है। और मैं यहाँ पर थोड़ा सा गौर देने की बात यह है कि देखिए, जन्नत देना और जन्नत में दाखिल करना, जहन्नम से बचाना किसका काम है? रब का काम है। लेकिन हदीस में
الفاظ حدیث آپ سن رہے ہیں، یدخلونی بعمل یدخلونی فی الجنہ، عمل مجھے جنت میں داخل کر دے، ایسا عمل بتائیے جو عمل داخل کر دے۔ معلوم ہوا جنت میں داخل کرتا عمل، تو عمل اگر جنت میں داخل کر سکتا ہے تو میں یہ کہنے کا حقدار ہوں، کیونکہ عمل سے زیادہ ذریعہ اور واسطہ اور زیادہ قوی ذریعہ ہمارے رسول کا وسیلہ ہے، تو اس لیے ہم یہ بھی جیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ عمل ہمیں جنت میں داخل کر سکتا ہے، تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے رسول جنت میں داخل کر سکتے ہیں، کیونکہ عمل سے زیادہ قوی ذریعہ کون ہے؟ ہمارے رسول ہیں۔ عمل سے زیادہ بڑا واسطہ کون ہے؟ ہمارے رسول ہیں۔ جہاں یہ کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور وسیلہ تلاش کرو، وسیلہ تمہیں جنت میں لے کے جائے گا۔ تو وہاں اعتراض کر دیتے ہیں کہ بھئی عمل بھی جنت میں لے کے جائے گا۔ الیہ یصعد الکلم الطیب، کلمات اللہ کی طرف چڑھتے ہیں، اللہ سے ملتے ہیں، اللہ کے پاس جاتے ہیں، تم کہو جنت میں داخل ہونا ہے، تو یہ باتیں نیک باتیں اور نیک کلمات، پاک کلمے اللہ کی بارگاہ میں داخل ہوتے ہیں، تو یہ ہم کو جنت میں لے کے جائیں گے۔ عمل ہمیں مانا عمل بھی وسیلہ ہے جنت میں جانے کا، لیکن عمل سے بڑا وسیلہ ہمارے سرکار ہیں۔ حضرات، تو جس طریقے سے ہم ایسے کہہ سکتے ہیں، ہم ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے سرکار جنت دیتے ہیں اور جہنم سے بچاتے ہیں، کیونکہ کیا کہا گیا؟ بعمل یدخلنی فی الجنہ، ایسے عمل کے بارے میں بتائیے جو ہمیں جنت میں داخل کر دے، ویباعدنی عن النار، اور جو جہنم سے دور کر دے۔ تو ایک عمل کی کیا حقیقت ہے؟ عمل سے زیادہ بڑی شے، عمل سے زیادہ بڑی فضیلت والی، اور آسمان سے زیادہ بڑی فضیلت والی، اور زمین سے زیادہ بڑی فضیلت والی، ولی سے زیادہ بڑی فضیلت والی، سارے نبیوں سے زیادہ بڑی فضیلت والی، ساری کائنات سے بڑی فضیلت والی، اور سب سے بڑی شے اور ذات جو ہے وہ اللہ کے رسول کی ذات ہے۔ مخلوق میں بول رہا ہوں، سمجھ نہیں؟ مخلوق میں سب سے بڑی ذات اللہ کے رسول ہے، تو جو ذات سب سے بڑی ہو تو اس کے وسیلے سے یقیناً ضرور انسان جنت میں جائے گا۔ حضرات پوچھا کہ جہنم سے دور کر دے اور جنت میں داخل ہو جائیں، ایسے عمل کے بارے میں بتائیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قال لقد سألتنی عن عظیم، اے معاذ ابن جبل، تم نے بڑی شے کے بارے میں پوچھا ہے، بڑی چیز کے بارے میں پوچھا ہے، عظیم کے بارے میں پوچھا ہے، بڑی چیز کے بارے میں پوچھا ہے، کیونکہ جس کے ذریعے تم جنت میں جاؤ گے، جو چیز تمہیں جنت میں لے کے جائے گی، تو جنت بڑی چیز ہے، اور جو چیز لے کے جنت میں جائے گی وہ بھی بڑی ہوگی۔ بھائی جنت بڑی ہے کہ نہیں؟ جنت بھی بڑی، اولیاء بھی بڑے، نبی بھی بڑے سب بڑے ہیں، لیکن ان میں درجے ہیں۔ نبی اولیاء سے بڑے اور سارے نبیوں سے بڑے، ہمارے رسول بڑے، تو جنت بھی بڑی، نماز بھی بڑی، سب بڑی، تو جو جنت میں لے کے جائے گی جنت بڑی چیز، اور جو جنت میں لے کے جائے گی وہ بڑی چیز ہی تو لے کے جائے گی۔ تو سرکار نے کیا فرمایا؟ قال لقد سألتنی عن عظیم، اے معاذ ابن جبل، تم نے بڑی چیز کے بارے میں پوچھا ہے جو جنت میں لے کے جائے۔ تو معاذ ابن جبل نے کیا پوچھا تھا؟ عمل بتائیے، تو عمل بھی بڑا ہوا، عمل جب جنت میں لے کے جائے گا تو بڑا عمل ہوا کہ نہیں؟ اور ہے بڑا۔ تم سوچتے ہو کہ عمل بڑا نہیں ہے، کیونکہ جنت میں جانے کا بہت ساری احادیث میں، قرآن میں ذکر فرمایا، جنت میں جاؤ تو نماز پڑھو، جنت میں جاؤ تو روزہ رکھو، جنت میں جاؤ تو زکوٰۃ دو اور صدقہ دو۔ صدقہ یوں دو کہ صدقہ کیا چیز ہے، سنو، سرکار فرماتے ہیں وَالصَّدْقَةُ تُطْفِئُ الْخَطَايَا كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ، تم خیرات کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، مسجد میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرو، یہ خرچ کرنا تمہارے گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو مٹا دیتے، بالکل مٹا دیتی ہے، آگ کو بالکل ختم کر دیتی ہے، ختم کر دیتا ہے، پانی بالکل ختم کر دیتا ہے، بجھا دیتا ہے بالکل۔ تو اگر تمہیں زیادہ زیادہ خرچ کرنا ہے تو مسجد میں خرچ کرو، کام بھی ہو رہا ہے، ماشاءاللہ دیکھیے کتنا اچھا پلاسٹر ہو رہا ہے، زیادہ سے زیادہ آپ خرچ کریں، اللہ کی راہ میں دیں، اور یہ جو گولک گھومتی ہیں اس میں بھی زیادہ سے زیادہ آپ جو ہے تعاون کریں، کیونکہ یہ آپ کے گناہوں کے مٹانے کا ذریعہ ہے، آپ کے گناہوں کے ختم کرنے کا